जी नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लीडर्स की जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने घर की हद तक महदूद हैं या वो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के लीडर्स हैं। हम बात करेंगे उन सारे लोगों की जो कि शायद अपनी नज़र में तो अक्लमंद बनते हैं मगर शायद वो दूसरों की नज़र में बेवकूफ़ हैं। मैं बहुत माजरत के साथ उन सारे साथियों से मुखातिब होना चाहूँगा, उन सारे पॉलिटिकल जो सोच रखते हैं उनसे मुखातिब होना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान में बसने वाले जो मसीही हैं वो इस चीज़ को जान लें कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ क्या है। मैं पहले बहुत दफ़ा कह चुका हूं कि आपके पास जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है या होना चाहिए बल्कि वो इतना मजबूत है कि आपकी सोच होगी मगर उसको आपने मोबिलाइज नहीं किया। अब मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में 9 अकलियतें बसती हैं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज बसती हैं, मगर अफसोस की बात है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा पस्त है और उसकी पस्ती की वजह कोई और नहीं है, आपके अपने लीडर्स हैं, आपके रिलीजियस लीडर्स हैं, आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं। 70-71 सालों में क्या दिया है इन्होंने, सिवाय ये कि हमें लोगों ने आज भी एक लफ्ज से पुकारते हैं। आज भी मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जो पेशे में इन्वॉल्व हैं वो मसीही हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे पास तालीम नहीं है, आज हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, हम देखते हैं कि हमारे पास हेल्थ नहीं है अच्छी। और ये जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था अंग्रेज की हुकूमत से तो हमने ये शोबे 25 साल चलाए। कहां पे गलती आई मैं आपको बताता चलूं, हमारी अपनी लीडरशिप का फुकदान है और हमारी रिलीजियस लीडरशिप और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ये सब फेल हो चुके हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से माली जब दरख्त की छांटी करता है तो वो कई दफा ऊपर शाखों को टेढ़ा मेढ़ा करते हुए काटता है ताकि खूबसूरत लगे, मगर अगर जड़ ही खराब हो गई हो, अगर जड़ में ही बीमारी आ गई हो तो वह दरख्त कभी फल नहीं ला सकता। तो नाजरीन, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जड़ खराब हुई हुई है, हमारी जो जहां से हमने ग्रो करना है और जो हमारे माली हैं वो भी गलत हैं। गलत इन सेंस में ये नहीं कह रहा कि ना खुदा न खास्ता वो कोई ऐसे शोबा में गए हुए, नहीं, विजन नहीं है, उनके पास लीडरशिप स्किल्स नहीं है। और आपको मैं बताता चलूं कि ये जो फेसबुक पे या दूसरी जगह पे रात को सोते और सुबह एक पॉलिटिकल पार्टी जन्म ले लेती है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि खुदा के लिए इस तरह की जो आपके अंदर सोचें आती हैं, ना अपने आप को बेवकूफ़ बनाए ना कौम को बेवकूफ़ बनाए। और मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूं जो शायद आपको पता ना हो। आप स्लाइड पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के साथ जो रजिस्टर्ड हैं पॉलिटिकल पार्टीज वो 122 हैं। 122 टोटल पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। और नाज़रीन, वही 4 पॉलिटिकल पार्टीज मसीहों की रजिस्टर्ड है, उसमें से एक है जी पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस। ये वो पार्टी है जो कि शहबाज भट्टी ने इसको मूवमेंट रखा था, मगर पॉल भट्टी साहब जब चेयरमैन बने तो उन्होंने इसको पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कराया। उसके बाद है ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी मूवमेंट, मॉडरेटर बिशप आशर कामरान साहब हैं जिन्होंने रजिस्टर कराई है। इसके बाद हमारे पास है जी मसीही अवामी पार्टी, ठीक है, 3 हो गई। और इसके बाद चौथी जो है जी पाकिस्तान मसीहा पार्टी। अब 4 पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। मगर मैं आपको एक और भी खबर दे दूं, क्योंकि 2018 के जब इलेक्शंस हुए
تو اس میں صرف اور صرف 30 جو تھی پولیٹیکل پارٹیز وہ کوالیفائی کر سکی، کیونکہ ایک شرط یہ تھی کہ آپ کے پاس 2000 جو ممبرز ہیں اس کا پروف ہونا چاہیے، اور پھر آپ کے جو آڈٹ اکاؤنٹس ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے اٹیسٹڈ ہوں، آڈیٹڈ ہوں، اور وہ آپ نے سبمٹ کرانے ہیں الیکشن کمیشن میں 60 دن کے اندر اندر ہر فسکل ایئر کے بعد۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 30 کوالیفائی کی اس میں سے ایک بھی مسیحی پارٹی نہیں کوالیفائی کر سکی، اور دوسری بات یہ نظر آئی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے وہ کہتے ہیں ان کے پاس 2000 ممبرشپ کی فقدان ہے کہ وہ یہ بھی نہیں شو کر سکے کیونکہ بعد 2000 ممبرشپ ہے۔ اب بات ہم کرتے ہیں کہ جو یہ تو ہوگی دوسری، اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی جنم لیتی، تو میں ابھی صرف پولیٹیکل بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو انرجیز ہیں وہ ویسٹ ہو رہی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ پولیٹیکل اویئرنس رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ایک ریکویسٹ کروں گا ان سارے پولیٹیکل مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ، وہ سارے جو چاہتے ہیں کہ ہم ایک فورس بن سکیں۔ دیکھیں، آپ صرف مثال لے لیجئے کہ بہت معتبر میں سمجھتا ہوں بہائی کمیونٹی، آپ دیکھ لیں آغا خان کو دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ پارسیز کو دیکھ لیں، بہت زیادہ یونائٹڈ، بہت زیادہ کوالیفائڈ، بہت زیادہ ایک پرنسپلز کو ماننے والے۔ اور آج جب ہم بات کریں آغا خان سوسائٹی کی، آپ بات کریں آغا خانی کمیونٹی کی، تو وہ دنیا میں سب سیکنڈ لارجسٹ ڈونر ایجنسی ہے۔ یو این کے بعد سب سے بڑی جو ایجنسی ڈونر ہے وہ آپ کی آغا خان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ متحد ہیں، کیونکہ وہ پرنسپلڈ ہیں، کیونکہ ان کی لیڈرشپ کے پاس ویژن ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کو اوپر لے کے چلے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو کرسچن لیڈرشپ ہے، ہم جو کرسچنز ہیں ان جرنل، ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں، ہم آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ تو کون ہے؟ ہم تو خود لیڈر ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے خائف ہیں، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے آگے نکل گیا تو ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، اور ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح سے قومیں نہیں بنتی۔ آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی انرجی ضائع نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے لیڈ کرنے کی، تو ایک میں آج آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، سارے پولیٹیکل جتنے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، میں سب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ یونائٹ ہوں، گرینڈ الائنس بنائیں۔ کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو مردم شماری اس دفعہ ہوئی 2017-18 میں، اور جس کے سینسس سے بے شک ہمارے اختلاف ہے، مگر جو ابھی ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کی جو تعداد ہے تقریباً 16,32,000 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں آپ کے الیکشن کمیشن میں۔ اور ایک سمپل سا فارمولا اگر آپ لگا لیں کہ ایک ایم این اے کے لیے جو کانسٹیٹوئنسی بنتی ہے وہ 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ کے اوپر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب اگر آپ 16.5 لاکھ ہیں تو آپ کم سے کم 6 ایم این اے اپنے بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ تقریباً 14 سے 16 اپنے ایم پی ایس کھڑے کر سکتے ہیں، جتوا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے جو آپ کے کاؤنسلرز ہیں اس کی تعداد بے شمار ہے۔ مگر یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں الیکشن چاہیے، سلیکشن نہیں چاہیے، اگر گورنمنٹس نہیں کرتی تو نکلیں باہر۔ اگر گورنمنٹس نہیں کرتی تو اپنے آپ کو یونائٹ کریں، ایک بڑے پلیٹ فارم بنائیں، ایک بڑے پلیٹ فارم کے اندر آئیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی بڑی پولیٹیکل فورس ہے، اور خاص طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کرسچنز کا ایک ویٹ ہے یہاں پر، کیونکہ ہم نے اپنی قربانیاں دی ہیں، ہم نے ایجوکیشن میں قربانی دی ہے، ہم نے ہیلتھ میں دی ہے قربانی، ہم نے ڈیفنس میں قربانیاں دی ہیں، تو یہ دھرتی ماں ہماری ہے، ماں ہماری ہے یہ پاکستان،
اور ہم نے اس میں اپنا حق لینا ہے، اپنے ہی بھائیوں سے ہم نے اپنا حق لینا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پولیٹیکل فورس بنیں، نکلیں باہر اور ایک یونٹی نظر آنی چاہیے ہمارے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ساتھی آج کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہے کہ یونٹی پاسبل کیسے ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم قوم کو سامنے رکھیں گے، اگر ہم اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہٹا دیں گے، اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے جو گروہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس کو مرج کر دیں گے کہ بڑے الائنس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ ایک بڑی پولیٹیکل فورس بنیں گے۔ پھر آپ کو نہیں جانا پڑے گا ان کے پاس، بڑی پولیٹیکل پارٹیز آپ کے ساتھ الائنس کریں گی، وہ آپ کے ساتھ آ کے ملیں گی۔ کرنا کیا ہے ہمیں؟ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، ہماری ریلیجس لیڈرشپ، ان کو سب سے پہلے ایک پیج پہ آنا پڑے گا۔ میں اگر ایکس وائی زی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی اور ہے، میں سارے ساتھیوں کو جانتا ہوں، بڑے معتبر لوگ ہیں سارے، میں چاہتا ہوں کہ سارے آئیے ملیں اور گرینڈ الائنس بنائیں تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایوان بالا تک سنی جا سکے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کہیں گے وہ ہوگا، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں قوم کو سب سے پہلے رکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنے یوتھ کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارا یوتھ بہت چارجڈ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کیا ہے بہتری، وہ سمجھتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے اس وقت کو ضائع کر دیا، ابھی آپ کے پاس 4 سال ہیں، اپنے آپ کو آرگنائز کریں آپ تاکہ آپ ایک بڑی پولیٹیکل فورس بن کر سامنے آ سکیں۔ میرا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، خدا جانتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس قوم کو ایک اچھی ڈائریکشن دے دیں، اور وہ ساتھی جو اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ ساتھی جو اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز بھی رکھیں، وہ ساتھی جو اپنے اپنے پولیٹیکل موومنٹس بھی رکھیں، مگر اگر گرینڈ الائنس بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلوشن ہے آپ کی ساری مشکلات کا۔ اور پھر حکومت وقت بھی آپ کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہوگی۔ آئیے سوچیے اس بات کو کہ ہم نے کس طرح سے اپنی قوم کو یونائٹ کرنا ہے، ان کی کھوئی ہوئی عزت بحال کرانی ہے، ان کو تعلیم کی سہولتیں دینی ہے، ان کو ہیلتھ کی سہولتیں دینی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے ملک پاکستان میں امن لے کے آنا ہے، ہم نے ملک پاکستان میں انٹرفیتھ ہارمنی کو فروغ دینا ہے، ہم نے ملک پاکستان کے لیے اپنی سروسز کی قربانی دینی ہے، ہم نے اس کے لیے بہتر کام کرنا ہے، بہتر سوچنا ہے، تاکہ یہاں پہ صرف ایک سیگمنٹ نہ اوپر جائے بلکہ ساری قوم فلرش کرے، ساری قوم بڑھے، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ پاکستان خوشحال ملک ہے۔ آئے ہمارے ساتھ دیں تاکہ ہم پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنا سکیں، ہم کرسچن کمیونٹی کو بھی دوسری کمیونٹی کی طرح اپلفٹ کر سکیں، ان کو اس گندگی سے نکال سکیں، اس کو ان محرومیوں سے نکال سکیں جہاں پر ہم 70-71 سال سے پھنسے ہوئے ہیں۔ آئیں، میں لیڈرشپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سارے اپنے جو اختلافات ہیں بھلا دیجئے، سارے نیگیٹیوٹی اپنی بھلا دیجئے، سارے ایک دوسرے سے جو حسد ہے، جلن ہے، وہ ہٹا دیجئے اور کمیونٹی کو سامنے لے کے آئیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھیں گے تو تب بھی آپ سیاست کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے اپنے بات پوری کروا سکتے، نہیں، ہم یہاں پر متحد ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کچھ تم زمین پہ باندھو گے وہ تمہارے لیے آسمان پر بن جائے گا۔ تو میری یہ درخواست ہے سب سے کہ اس پہ سوچئے گا، اور آپ ہمیں رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس، ہمارا ٹیلی فون نمبر اس پہ موجود ہیں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تاکہ ہم مل کر آگے قدم بڑھا سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں عام عوام کا جانا بھی منع ہے، پر جانا تو ہے، کیونکہ یہاں ہوتے ہیں ہماری قسمت کے فیصلے۔
بجٹ، قانون سازی، سپریم ڈیسیجنز، اور بعض فیصلوں پر تو ڈیسک بھی بجائے جاتے ہیں۔ اٹس آل اباؤٹ دھرنا، احتجاج، پروٹوکول اینڈ واک آؤٹ۔ دس از ریڈ زون with Sajid Isaac.